मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि दो तीन चीज़ों पे मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो है तीमुथियुस का दूसरा बाब। इसको हम पढ़ेंगे, आप सुने भी। ठीक है जी, फिर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद फिर दो तीन चीज़ें उन पे आएंगे। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तजाएं शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गर्ज से मुनादी करने वाला और रसूलों और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। आमीन। जी, आपने ये सुनी। देखिए, मैं आपको बार बार इस बात पे क्यों लाता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि ये हमें आधी अधूरी चीज़ें बताते हैं। ये वो चीज़ लोगों को बताएंगे जो लोगों की गलतियाँ हैं, या हमारे ऊपर हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात पे वो नहीं करता हूँ। इस बात पे मसीह भी हमें यही बताते हैं। कहते हैं कि फ़कीर फरीसी ये खुद तो वो काम करते नहीं, लेकिन तुम्हें जो कहते हैं तुम वो करना, क्योंकि अपने तावीज़ ये बड़े बनाते और ये वो सब चीज़ें जो मसीह इनके बारे में, मतलब एक लंबी फहरिस्त है कि ये खुद तो शरीयत की वो बड़ी बातें लोगों पे रखते हैं, लेकिन खुद उनको अपनी उंगली से भी हिलाना पसंद नहीं करते। तो अब आपने एक वो वीडियो भी देखी होगी अनवर फजल की, जहाँ वो यही आयत सुना रहे होते हैं 8 से लेके 9 तक। बस इतनी बताएंगे कि जी मर्द जो है उनको हाथ उठा के दुआ करना चाहिए, औरतों को बाल गूंदना और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस बात पे मैं बिल्कुल आपको वो नहीं कहता कि हमें ये, मतलब, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमारी ख़वातीन को इसी तरह रहना चाहिए, इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बल्कि हमारे क्रिश्चियनिटी और यहूदियत में ही सबसे पहले जो था ये सारी हया का और ये सारी चीज़ें जो थी बताई गई थी। वो एक अलग बात है कि हमारे कुछ लोगों ने जो है वो खुद को मॉडर्न बताने के लिए, हम तरक्की पजीर हैं, हम बड़ी सोच के लोग हैं, वो अपने आप को बनाने के लिए अपने तरीक़ेकार चेंज कर लिए, जैसे हमारे पादरी साहिबान भी करते हैं। उस पे आएंगे, हम करेंगे बात, क्योंकि ये खुद तो, जैसे आप देखें अनवर फजल की वो वीडियो आपने, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अनवर फजल की वो उसकी बेगम, उसकी भाभी, उसकी, मतलब जो भी, वो इनके ख़ानदान में एक जो जहालत, जाहिल लोग हैं ना, तो इनके ख़ानदानों में जहालत चलती है। ठीक है, बहरहाल हम इन पे आएंगे, बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके आगे क्या कहा जाता है। इसके आगे जो 10वीं आयत है, वहाँ पर वहाँ से क्या शुरू होता है, क्योंकि इनके अपने ऊपर लगती है, तो वो ये आपको कभी भी नहीं पढ़ के सुनाएंगे। उसमें लिखा है जी, 10वीं आयत से, बल्कि नेक कामों से, जैसे खुदा परस्त औरतों का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। अच्छा,
اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ عورتوں کو کس طرح ہونا چاہیے. تو جو یہ میں پادری، میرا بھائی پادری، میری بیوی پادری، میرے بھائی کی بیوی بھی وہ جو ہے نا وہ بھی خادمہ، مطلب کوئی ایک، مطلب ان لوگوں کی اتنی کوئی، یہ لوگ اس قدر جہالت اور گمراہ لوگ ہیں. یہ ہمیں آپ کو کیا تعلیم دیں گے؟ میں آپ کو بار بار یہی بتاتا ہوں، ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے، نہ یہ آپ کو صحیح باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ان کے اوپر لگتی ہیں نا وہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے. میں پادری، میری بیگم بھی پادری. او بھائی تیری بیگم کیوں پادری؟ کون ہے تو؟ آپ، میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گا کسی دن، سیموئل کی پہلی کتاب، جب سیموئل سے پہلے ایک کاہن ہوتا ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ کس طرح رہ رہی ہوتی ہے، اور پھر پورا بنی اسرائیل جو ہوتی ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم ہمارے اوپر اپنی اولاد مسلط نہ کر. اس کی اولاد یہ سمجھتی کہ ہمارا باپ کاہن ہے اور ہم بھی کاہن ہیں. مطلب وہ ہیکل میں کیا گندگی، وہ مطلب بہت برے کام کرتے ہیں، میں کیا بولوں. آپ وہ جا کے پڑھیں، میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ آیت شیئر کروں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ ایک گینگ ہے پورے، یہ ایک مافیا ہے. مافیا ہوتا ہے نا ایک مافیا، آپ یقین مانیں یہ لوگ مافیا ہیں. بھائی کون ہے تو؟ انور فضل، تیری اوقات کیا ہے یار؟ تجھے بائبل کی اے بی سی بھی نہیں پتا. ان لوگوں کو صرف اور صرف چند باتیں جو ہے نا وہ کہنی آتی ہیں، کہ دعا کرنی آ جاتی ہے ان کو، سچویشن کے حساب سے وہ چیزیں کرنی آتی ہیں. ہپوکریٹ لوگ ہیں یہ، گمراہ کرنے والے لوگ. آپ ان ساری چیزوں کو پڑھیں، دیکھیں اور بھی آیتیں ہیں، تیسرے باب میں بھی بہت کچھ ذکر ہے، میں وہ بھی لگاتا ہوں، آپ سنیں، آپ جا کے خود پڑھیں. اور یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں آپ تمام بہنیں، مائیں جو بھی بغیر دوپٹے کے آپ چرچ جاتی ہیں، بائبل ہمیں اجازت نہیں دیتی. اور آپ جن گوروں کو دیکھ کے یہ سب کرنا چاہتے ہو نا، میری ایک بات یاد رکھنا آپ لوگ، اگر کوئی آپ کا وہاں پر رہنے والا ہے ریلیٹو یورپ میں، امریکہ میں، تو آپ کو بتائے گا کہ وہ لوگ کس قدر پریشان ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے شیطانی منصوبوں پہ چل چل کے. وہ یہ خود کو، آپ کو جو اکثر لوگ بے وقوف بناتے ہیں نا، ایک میری بات یاد رکھیے گا کہ جی سارے رستے جو ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہندو بھی جو ہیں وہ، جو بھی بت پرست ہیں وہ بھی اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم بھی اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ سارے ایک ہی جگہ پہ رستے جا رہے ہیں. ایک درخت ہے تو اس کی جڑیں بہت سی ہیں. یہ بے وقوف جاہل لوگ ہیں، یہ وہ شیطان کے پیروں ہیں جو گمراہ کرنے والے جن میں بدلو ہیں. یہ انہی لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، یہی لوگ گمراہ کرنے والے ہیں. اب میں ایک تیسرا باب بھی لگاتا ہوں، تیسرے باب کی کچھ آیات ہیں، انہیں آپ سنیں ذرا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلا تیموتھیوس اس کا تیسرا باب. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے. اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام نہ ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں. اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں. خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں. میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں
کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ آمین۔ پہلا تimotheus اس کا چوتھا باب۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریا کاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دین داری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دین داری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق، کیونکہ ہم محنت اور جانفشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوتی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، جب تک میں نہ آؤں۔ پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ ہو جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہے تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ آمین۔ جی تو آپ نے یہ سنا تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس کا خط، تیسرا باب۔ تو اس میں ہمیں پولس رسول کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیکن یہ جان رکھے اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اخیر زمانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز۔ مطلب آپ نے یہ مطلب کیا بولیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ مسیح ہمیں ایک جگہ پہ اور کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ہمیں ان کے پھل دیکھنے چاہیے۔ میں ان پہ کیوں کمنٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ یہ پادری صاحبان پہ بات نہیں کر سکتے، یہ خدا کے لوگ، او بھائی یہ خدا کے لوگ ہیں ہی نہیں، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہمیں پہچاننے کا حکم نہ ملتا، اگر میں اگر چاہوں تو میں اس کو توڑ مروڑ کے کسی اور طرح بھی پیش کر سکتا ہوں، جیسے آپ کو پیش کریں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ پتہ کیا بولیں گے؟ نہیں جی نہیں، یہ تو اس طرح سے کریں گے۔ یہ آپ کو سلاطین کی کتاب پہ لے جائیں گے، جو کیا نام تھا وہ علیشہ نبی کے ساتھ جب بچے اس کو تنگ کرتے ہیں اور وہ ان کو پھر جو ہے وہ ان بچوں کو ایک ریچھنی نکل کے جو ہے نا وہ کھا جاتی، پھاڑ دیتی ہے، تو آپ کو یہ وہ بتائیں گے کہ خدا کے بندے کو جو ہے نا وہ او بھائی تم اپنے آپ کو علیشہ نبی سے کمپیئر کرتے ہو؟ تم لوگوں نے اپنی کبھی شکلیں دیکھی ہیں شیشے میں؟
اپنی شکلیں دیکھو. لوگ خود کو نبیوں سے کمپیئر کرتے ہو. کوئی کام ہے تم میں؟ چندے دینے والے جو ہیں ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور چندے لینے والے جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. وہ بھائی چندہ تو جاتا تھا ہیکل میں. اور میں نے کچھ ایسے بھی پادری صاحبان کا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دہ یکی دیں. میرے بھائی وہ جاہل آدمی، دہ یکی لینا صرف ہارون کے قبیلے کا کام ہے، لاویوں کا. جو لاوی ہیں، جو ہارون کی نسل کے ہیں، وہ لیں گے. تم لوگ خود کو لاوی سمجھتے ہو، ہارون کا قبیلے والے سمجھتے ہو. تمہاری بیویاں جو ہیں وہ ہیں، تمہارے بھائی بھی جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، تم بادشاہ ہو. تمہاری بیوی جو ہے وہ ملکہ ہے، تمہارے بھائی جو ہیں وہ شہزادے ہیں. بھائی یار، کوئی شرم ہے تم لوگوں میں؟ آپ کو میں ایک بہت بڑی بات بتاتا ہوں، ایک اور چیز مجھے یہ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، کہ ہر کرسمس پہ، ایسٹر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں میں جو نا شراب اور یہ دنگے فساد بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑی بھرپور ہوتے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تھپڑ کا اور تلوار کا نا، تو دیکھیں وہ جو ہے بات ہوتی نا تھپڑ والی، وہ اسی لیے کہی گئی تھی کہ جب کوئی تیرے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا بھی کر دے. یار یہ تعلیم ہمیں دینی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا، یہ جو آج بھی میں میری ایک بھابھی ہیں، تو میرے ماں اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا. تو ایک میری کزن ہے، ان کی وائف ہے، بھابھی ہے میری، تو وہ بہنوں جیسی ہیں. تو وہ رومن کیتھلک ہے، تو انہوں نے شفٹ وفٹ کیا نا گھر بھر. تو فادر صاحبان بھی آئے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھ رہی تھی کہ میرے چھوٹے والے بیٹے کا جو ہے بپتسمہ نہیں ہوا، تو مجھے بتائیں کہ میں اس کا بپتسمہ وہاں پر کس چرچ میں کرواؤں گی، وہاں پر مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے. تو انہوں نے بولا دیکھو تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا یہاں سے گئے ہوئے؟ کہہ رہی جی اتنا ٹائم ہو گیا. تو کہہ رہی اتنے ٹائم سے تم یہاں بھی نہیں آ رہی، اور تمہارا چندہ بھی اتنے ٹائم سے کلیئر نہیں ہوا. تو وہ کتاب بھائی کے پاس سب یاد تھا. اتنے مہینے سے تم نے یہاں کا چندہ تمہارا رکا ہوا ہے، اور اتنے مہینے سے تم وہاں شفٹ ہوئی ہو، تم یہ بھی چندہ وہ بھی چندہ دو. ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں لیٹر بنا کے دوں گا، پھر آپ وہاں جا کے دکھانا، وہاں کا سارا چندہ کلیئر کرنا، تو پھر آپ کا بپتسمہ ہوگا. یہ اوقات ہے ان کی، یہ اوقات ہے. میں کچھ نہیں بولتا، یہ خود اپنے منہ سے ساری چیزیں کہتے ہیں. یہ آپ کو خود ان کے کام، ان کے پھل بتاتے ہیں آپ کو. یہی لوگ فقی اور فریسی ہیں. ایلیا کے دور میں بھی ایلیا ایک نبی تھا، اور بال کے پجاری 450 تھے. مسیح کے دور میں کتنے تھے؟ مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ اور مسیح کے مخالف جو تھے فقی اور فریسی، وہ کتنے تھے؟ اور فقی اور فریسیوں کے تعلقات کن سے تھے؟ رومی حکومت سے. آج کے بھی جو فقی اور فریسی ہیں، ان کے حکومتوں سے تعلق ہوتے ہیں. جو اصلی اور صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کے حکومتوں سے تعلق نہیں ہوتے، لنک نہیں ہوتے. وہ کسی حکومتی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ شیطانی تعلیمات پہ لوگوں کو نہیں بہکا رہے ہوتے، وہ گمراہ نہیں کر رہے ہوتے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتے. محبت کیا ہے؟ محبت اسی کو تو کہا گیا ہے. آپ لوگوں نے کیا نہیں پڑھا اس کے پہلے کرنتھیوں میں کہ سب سے افضل محبت ہے؟ ان لوگوں کو آپ کی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہے. خود پڑھیں، خود سمجھیں، ان لوگوں سے سوال کریں. یہ آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کے بپتسمے یا آپ لوگوں کے بچوں کی شادیاں نہیں کریں گے یا نکاح نہیں پڑھوائیں گے؟ ان کی کوئی اوقات نہیں. آپ ان کو چندہ دینا بند کریں، نہ دیں چندہ. آپ اگر خود خدا سے پورے دل کے ساتھ آپ دل لگاؤ گے نا، امثال کی کتاب جب آپ پڑھتے ہو نا، تو وہ سلیمان بادشاہ اس میں لکھتے ہیں
خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اگر آپ کو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے، خدا سے محبت رکھیں گے، تو حکمت شروع ہو جائے گی آپ کے اندر. اس کتاب کو خاص طور پہ تمام ہمارے بہن بھائیوں کو پڑھنا چاہیے. بہت زندگی میں آپ کو زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس سے. بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی سیکھنے کو ملتی ہیں جو بہت بڑے آپ کو کوئی یونیورسٹیز، کالجز، پروفیسرز آپ کو نہیں بتا سکتے. وہ اس کتاب میں جو علم اور شعور اور جو عقل کی باتیں. ویسے تو آپ کو پوری بائبل پڑھنی چاہیے، لیکن میں ایک باہر نکل کے جو طریقہ کار ہے نا، بہت ساری چیزوں کا آپ کو پہچان کے، لوگوں کو پہچاننے کے طریقے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ اس طرح بات کر رہا ہے تو اس میں یہ ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کا جو ہے نا، ایک آپ کو اچھا انسان معاشرے میں رہنے کے قابل بنانے کا، دنیاوی زندگی جو ہے نا اس کے بارے میں بہت اچھی نالج ہے. اسے پڑھیں اور ان دکانداروں سے بچیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے وہ چند لوگوں کے کچھ پیج وغیرہ لائک کیے فیس بک پہ، تو کوئی دکانیں یار، کوئی اتنے نام ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں. آپ یقین مانیں کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یار یہ بڑا بڑا پادری ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، ٹرسٹیں بنائی ہوئی ہیں، مطلب کیا کچھ بنایا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کو کوئی صحیح بات نہیں بتائے. آپس میں جھگڑا مت کیا کریں. اور آپس کے جھگڑے، پولس رسول، پھر مجھے یاد نہیں ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ البتہ تو تم میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور تم آپس میں جھگڑتے ہو اور اپنا فیصلے جو ہے بے دینوں کے پاس لے کے جاتے ہو. اگر فرض کریں کہ آپ کا آپس میں جھگڑا ہوتا بھی ہے نا، کوشش کریں کہ آپس میں بیٹھ کے سلجھائیں. یہ پولیس والے چکروں میں جب آپ پڑتے ہو، تھانوں میں جاتے ہو، آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. میں بھی پیسے، فرض کریں میرا جھگڑا کسی سے، میں بھی تھانے میں پیسے کھلاؤں گا. جس سے میرا جھگڑا ہوا ہے وہ بھی پیسے تھانے میں کھلائے گا، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں اور بے دینوں کے پاس جا رہے ہیں انصاف کے لیے. آپ یہ دیکھیں، جن کو خود انصاف کا کچھ نہیں پتا، وہ ہمارا انصاف کریں گے. وہ ہمارا انصاف نہیں کریں گے، ہمیں لوٹیں گے. آپ کا بھی اور میرا بھی اور ان تمام بہن بھائیوں کا حال پہلے سے زیادہ برا ہو جائے گا جو اب ہے. اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں، آپ ایک دوسرے کو بتانا شروع کریں، سمجھانا شروع کریں، اکٹھا ہونا شروع کریں. میں آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کو نہیں بتاتا کہ میں آپ لوگوں کو بانٹوں، تقسیم کروں. میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ہم ایک زبان بولیں، ہم سب ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں، ہم سب ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں. اگر کسی دوسرے کو پریشانی ہے تو اس کو اپنی پریشانی سمجھے، اپنے پڑوسی کی، اپنے علاقے میں کسی بھی شخص کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے. جس دن ہم میں یہ محبت قائم ہوگی تو ہم مسیح میں، ہم مسیح کی کلیسیا بنیں گے. کلیسیا اسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کو. لیکن ہم لوگوں کو ان پادری صاحبان نے اتنا بانٹ دیا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا. آپ لوگ خود سوچا کریں، ریلائز کریں، کبھی بیٹھ کے تھوڑا سا ایک دماغ لگائیں کہ یار وہ بندے کی سوچ اتنی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا استاد مختلف ہے. پھر آپ نے یہ سنا نا کہ یہ خاص طور پہ ذرا عورتوں پہ تھوڑا وہ رکھا کرے کہ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پادری صاحبان، یہ نئے نئے جو ہوتے ہیں، یہ عورتوں کو پکڑتے ہیں. یہ سمجھ لیں ایک خواتین جو ہے نا، ایک چلتا پھرتا نیوز چینل ہے. آپ ایک خاتون کو بول رہے ہاں جی وہ اتنے پادری آیا ہے، وہ بڑا چنگا، وہ دے ہر خدا نے بڑی شفا دیتی ہے. وہ ایسی مارکیٹ ہوتا ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ اسی طرح چھچوری عورتیں پکڑی جاتی ہیں. وہ چھچوری عورتیں جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہیں، پھر وہ مارکیٹنگ کرتی ہیں علاقے میں. وہ پادری کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ پادری صاحب کی کلیسیا بن جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے. میں آپ کو بہت ساری اور بھی آنے والے وقت کے بارے میں جو چیزیں ہیں، مجھے خدا کا شکر ہے، خدا نے مجھے جتنی عقل دی ہے میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا. لیکن سب سے پہلے جو ہے نا، اگر فرض کریں، ایک دو اور چیز بھی ہے کہ میں آپ کو ڈائریکٹ اگر بولوں گا نا کہ میٹرک کے ایگزام دے دیں، اگر KG 1 کا بچہ ہے یا 1 کلاس کا بچہ ہے تو وہ میٹرک کے ایگزام نہیں دے سکتا. تو اسی طرح جو ہے آپ لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں
آگے کی پتہ ہونے سے پہلے جو ہے جو ہماری ABC ہے، جو فرسٹ کلاس ہے، ٹو کلاس ہے، اس میں ہم پہلے جائیں، سیکھیں، پھر آگے جو ہے وہ بڑھیں۔ تو کوشش کریں کہ سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ دیکھیں مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بات بتائی ہو، آپ مجھے وہ بتائیں تاکہ شاید میری نالج میں اضافہ ہو سکے۔ تو میں بالکل برا نہیں مانتا اگر مجھے کوئی آدمی کرٹیسائز کرے گا یا کچھ بتائے گا، تو میں خوشی سے قبول کروں گا، لیکن وہ بات کچھ سینسیبل ہونی بھی چاہیے۔ کیونکہ آج کل تو کچھ پادری، وہ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، ابھی ایک میرا بہت عزیز دوست ہے، بھائی ہے، وہ رول قدس پہ جو تھا وہ بڑا ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ جی رول قدس ایسا، رول قدس ایسا، رول قدس کے بارے میں مطلب غیر زبانوں پہ تو زندگی رہی تو ذرا غیر زبانوں پہ بھی بات کریں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو شیئر کیا کریں، ایک دوسرے کو سمجھایا کریں، بتایا کریں، اور ان دکانداروں سے بچ کے رہیں۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں، اکٹھے ہو جائیں، ان کی دکانوں پہ تالے لگائیں، ان کو نکالیں اپنے علاقوں سے، صرف دو کلیسیاں رہنے دیں، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، باقی سب کو نکالیں اور ان لوگوں سے بھی سوال کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو جاتے جاتے ایک بڑی اچھی ایک خبر بتاتا ہوا جا رہا ہوں کہ یورپ امریکہ میں جو تمام مسلمان لوگ ہیں نا، ان کو نکالا جا رہا ہے، ان پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو گریس نے، یونان نے جو ہے وہ انڈیا سے مانگے ہیں ملازم کہ ہمیں جی یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیں دیں، ہم پاکستان جتنے بھی مسلم لوگ ہیں ان سب کو نکال رہے ہیں۔ انہوں نے انڈین لوگ مانگے۔ تو میرے پادری صاحبانوں، اگر ابھی بھی کچھ سمجھتے ہو، تم لوگوں کو کوئی غیرت ہے، کوئی غیرت نام کی کچھ چیز ہوگی، پتہ نہیں شاید ہوگی نہیں ہوگی، یا یہ ہمارے جو رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ہیں، بھائی آپ ان گورنمنٹ سے بات کریں نا، ہمارے لوگوں کو نکالائیں نا، نکالیں یہاں سے، ان کو جاب دلائیں نا وہاں پہ۔ آپ لوگ اپنے اپنے پادری صاحب، اپنے اپنی کلیسیاؤں سے ذرا بولیں کہ ان خبروں کے بارے میں نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں، میں کوشش کرتا رہوں گا، میرے دماغ میں جتنی چیزیں یا میرا جہاں جہاں میری سوچ جاتی ہے، مجھے خدا نے جتنی عقل دی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ لیکن آپ کا بھی فرض یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں۔ دیکھیں، میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں کسی سے، کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہا ہوں، کسی بھائی سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن صرف ایک چاہتا ہوں، ایک زندگی میں ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کا، بس ایک بڑی چھوٹی سی خواہش ہے۔ اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ دنوں میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔